पार्ट 5 अरबियन नाइट्स दास्तान अलिफ लैला। चनांचा फिर वही माहीगीर बुलाया गया और मछलियां तलब की गईं। माहीगीर ने जाल डाला और वैसे ही रंग बिरंग की मछलियां जाल में आईं। वो लाकर बादशाह के हुजूर में पेश कर दी तो बादशाह ने उसको बहुत सा इनाम दिया और उनको अपने सामने पकाने का हुक्म दिया। जब मछलियां उल्टी तो बदस्तूर साबिक दीवार फटी और इस मर्तबा एक हबशी मर्द छड़ी लिए हुए बाहर निकला और मछलियों से वही गुफ्तगू करके वापस लौट गया और मछलियां जलकर कोयला हो गईं। बादशाह ने कहा, जहाँ से ये मछलियां आई हैं ज़रूर वहाँ पर कुछ असरार है। माहीगीर से इस जगह का हाल दरियाफ्त करना चाहिए। चनांचे इसी वक्त माहीगीर को फिर तलब किया गया और उससे पूछा गया कि तुम ये मछलियां कहाँ से लाते हो। माहीगीर ने पता बता दिया तो वो सब मुताज्जुब हुए कि हम हमेशा से यहाँ रहते हैं लेकिन आज तक ये तालाब देखा न ऐसी रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियाँ। चनांचा इसी वक्त बादशाह अपने वजीर और कुछ मुलाजमों को लेकर पहाड़ पर गया और वहाँ देखा कि वाकई एक तालाब मौजूद है। बादशाह तमाम दिन तालाब के चारों तरफ फिरता रहा लेकिन कोई बात समझ न आई। शाम को वजीर से कहने लगा कि मैं यहाँ का भेद ज़रूर मालूम करूँगा, तुम लोग करीब ही छुप जाओ, मैं रात भर इसी जगह ठहरूंगा। सब लोग आसपास ठहर गए लेकिन बादशाह तालाब के किनारे बैठ गया। जब खूब अंधेरा हो गया और कुछ दिखाई न देता था तो कुछ फासले पर किला नज़र आने लगा। बादशाह बहुत कवी दिल था, वो फौरन उठा और इसी तरफ रवाना हो गया। किला के दरवाजे पर पहुंचा तो कोई शख्स नज़र न आया। वो बेतकल्लुफ़ अंदर चला गया। यह किला अंदर से खूब आरास्ता व रास्ता था, जगह जगह बाग थे, नहरें थे। अजीबो गरीब किला। दरख्तों पर जानवर चहचहा रहे थे और हर किस्म का सामान आराइश मौजूद था। वहाँ पर ज़रो जवाहर की भी कमी न थी और कहीं आदमजात का पता न था। बादशाह हैरान और परेशान हर तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में सोचता था कि तालाब और मछलियों की हालत ताज्जुब खेज हैं। तो ये एक नया असरार पैदा हो गया। मामला सुलझने के बजाय पेचीदा होता जा रहा है और अभी वो इन बातों पर गौर ही कर रहा था कि रोने की आवाज़ अंदर से आई। बादशाह इसी आवाज़ की सिमत चला। आगे बढ़कर देखा कि एक दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ है और इसमें से आवाज़ आ रही है। बादशाह ने आहिस्ता से पर्दा उठाकर अंदर झांका। देखा तो एक खुश शक्ल नौजवान तख्त पर बैठा रो रहा है और दर्दनाक आवाज़ है। बादशाह करीब गया और सलाम करके हाल दरियाफ्त करने लगा। इस नौजवान से बादशाह ने अर्ज़ किया कि आप बराए करम इस किले और तालाब का हाल मुझसे बयान करें और अपनी सरगुज़िश्त भी सुनाएं। मुझसे कुछ खिदमत मुमकिन हो सकी तो मैं दरीग़ न करूँगा। वो नौजवान आप दीदा हो गया और बोला कि यकीनन ये खुदावंद करीम की बड़ी मेहरबानी है जो उसने आपको यहाँ भेजा है और अब मैं अपना हाल अर्ज़ करता हूँ। माजूर नौजवान की दास्तान ग़म। शाह महमूद जो इस मुल्क का बादशाह है, मैं उसका एक लौता बेटा हूँ और मेरी शादी चचा की लड़की से हुई थी और हम आपस में मोहब्बत करते थे। जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं तख्त नशीन हुआ और हम दोनों शौहर बीवी 5 बरस तक ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते रहे। इस अरसे में मुझे अपनी बीवी से मुताल्लिक़ किसी किस्म का शक शोबा नहीं था और एक दयानतदार और शरीफ आदमी की तरह इसकी हर एक काम में एतमाद करता रहा। चनांचा एक रोज़ इत्तेफाकन मलका हमाम में गई। दोपहर का वक्त था और मैं सोने के लिए लेट गया। 2 ख्वातीन जो मलका के साथ हमेशा रहती थीं मुझे पंखा करने लगीं। थोड़ी देर के बाद ये समझी कि मैं सो गया हूँ, हालांकि मैं इस वक्त बिल्कुल जाग रहा था। चनांचा वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगी। एक बोली कि देख, हमारा बादशाह कैसा खूबसूरत और नौजवान है लेकिन मलका इसके बावजूद अदनी से हबशी गुलाम से लगी हुई है और इस नेक आदमी को आज तक कोई इल्म नहीं है। दूसरी ने जवाब दिया कि इस बेचारे को किस तरह से खबर हो सकती है। मलका जब इस मुए हबशी से मिलने जाती है तो इसको बेहोशी की दवा पिलाया करती है। ये बात सुनकर मेरे होशो हवास जाते रहे और दिमाग सुन हो गया। मैं इस वक्त मसलिहतन सोता रहा। थोड़ी देर में मेरी बीवी हमाम से वापस आई लेकिन मैंने तहकीकात से पहले इससे कुछ ना कहा और शाम को सोने के वक्त हस्ब मामूल वो मेरे लिए शराब का कटोरा लाई। मैं समझ गया कि इसी तरह मुझे बेहोश करके मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैंने गिलास तो ले लिया लेकिन मलका की आंख बचाकर इसको पीने के बजाय दूसरी तरफ गिरा दिया और खुद सोने के लिए लेट गया।
اور جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے عریہ لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ پھر میں بھی بڑی آہستگی سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام جو غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا، موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر آرام اور اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی اور میں اسی جگہ جھاڑیوں کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا اور ملکہ یعنی میری بیوی اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے پہچان نہ سکی اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں، آپ بھی آرام کرنے لگی اور لیٹ گئی، اور صبح کو میں حسب معمول دربار چلا گیا اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا۔ لیکن جب میں محل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چنانچہ میں اصل حال سے آگاہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں ہے، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا تو وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کا قتل کر دوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ میرا ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ پڑھ کر بولی کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اسی وقت میرے نیچے کا دھڑ پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں۔ پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، اور یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے، روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے، اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا ہے۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش گاہ کا پتہ بتا دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس کے مکان پر پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چھپرکٹ پہ آرام کر رہا ہے۔ بادشاہ دبے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چھپرکٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بدکار ملکہ آ گئی اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور منہ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتقام میں تمام سلطنت کو برباد کر دیا اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا، اور پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو کہ حبشی کی جگہ پر لیٹا تھا وہ مریضوں کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخ پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی اصل حالت میں لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے سحر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے ہیں اور جھیل میں بیٹھے ہیں، اور مملکت کو بھی اصل حالت میں لا دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس لیے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا، میری جان یہ کوئی بڑی بات ہے، میں ابھی سب کو ویسے ہی کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سحر کا توڑ پڑا، ہر شے اپنی اصل صورت میں آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا، نہ وہ جھیل تھی نہ وہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ہمراہ آئی ہوئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ سحر کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس سے فارغ ہوئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چھپرکٹ پہ اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، خدا کے لیے اب تو منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ جو کہ حبشی کی جگہ پر لیٹا ہوا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔
ملکہ جو ہی اس کے قریب پہنچی اس نے اٹھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کی تلاش میں گیا جو یہاں کا بادشاہ تھا۔ پھر اس کو ہمراہ لے کے دونوں ملونوں کی لاشیں دکھائیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور بہت شکر ادا کیا۔ کل رعایا کو حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون احسان ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا اور اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب خوش ہوئے اور استقبال کر کے اپنے بادشاہ کو شہر میں لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کر دی اور عنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ کو چلا گیا اور وہیں انتقال ہوا۔ یہ کہانی بیان کر کے شہزاد نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ کہانی بغداد کے مزدوروں کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں ہے۔ اگر بادشاہ نے اجازت دی تو میں وہ بھی سناؤں گی۔ بادشاہ کو نئی حکایت سننے کا شوق ہوا، چنانچہ اس نے اجازت دی اور حکم دیا کہ شہزاد کو آج قتل نہ کیا جائے۔ بغداد کا ایک مزدور۔ بغداد کے خلفائے عباسیہ میں سے ہارون کے زمانے میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کے ہی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدی اور ٹوکری میں رکھ دی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کرتے ہوئے ایک عالیشان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا آراستہ پہ راستہ تھا اور سامنے دالان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے ملکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کر رہی ہوں۔ ملکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو آمنہ سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ صافی نے سب سامان اٹھا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھ میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا، آپ کیوں کھڑے ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا، گستاخی معاف، ایک عرض چاہتا ہوں۔ آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی۔ جب تک کے لیے انتظار کیجیے۔